everyone. Hope my voice is audible to you, Ma'am Muskan. जी मैम। So my name is Misbah and I'm one of the moderators at iCode Guru. Before starting the webinar formally, I'd like to give you all a brief introduction of iCode Guru. iCode Guru एक initiative है जो कि Silicon Valley के top engineers ने start किया है with a very simple yet powerful motto: share, learn and grow. यहाँ हम अपना knowledge दूसरों के साथ share करते हैं, दूसरों से सीखते हैं और as a community एक साथ grow करते हैं। इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को डॉक्टर जफर शाहिद लीड कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर भी, एंड ही सपोर्टेड बाय सर रिजवान गफर, सर कलीम अनवर, सर आमिर खान एंड सर खालिद खोकर फ्रॉम सिलिकॉन वैली यूएसए। नाउ कमिंग टू द मिशन ऑफ iCode गुरु। इसका मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, स्टूडेंट्स की हाई टेक इन डिमांड स्किल्स को ग्रेजुअली इम्प्रूव करना, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ कनेक्ट करना थ्रू हैकाथॉन्स एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। अगर हम बात करें कि iCode गुरु वर्क कैसे करता है, तो यहाँ डेली बेसिस पर 20+ सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा हर सैटरडे 9 PM पर एक वीकली वेबिनार भी होस्ट किया जाता है, जहाँ कम्युनिटी के मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए 2 वीकली वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बिगिनर्स के लिए पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के मल्टीपल सेशंस डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पर अवेलेबल होते हैं। iCode Course स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है फॉर फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग IELTS, TOEFL, GRE एंड Duolingo प्रेप कोर्सेज, ताकि वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को इजीली ग्रैब कर सके। इसके अलावा DSA, लीड कोड और इंटरव्यू प्रिपरेशन के सेशंस भी रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और कॉम्पिटिटिव रैंकिंग्स टारगेट करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और एडवांस कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग्स iCode गुरु और iCode गुरु IELTS के यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होती हैं, जहाँ से स्टूडेंट्स इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर iCode गुरु की रीसेंट अचीवमेंट्स को देखा जाए, तो iCode गुरु ने अभी तक 1000+ इंटरनेशनल अवार्ड सिक्योर किए हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। iCode गुरु एक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है फॉर फुली फंडेड एडमिशन्स एंड स्कॉलरशिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन द USA। इसके अलावा iCode गुरु स्टूडेंट्स को लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब सिक्योर करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि iCode गुरु स्टूडेंट्स के CVs, रेज्यूमेज और मोटिवेशन लेटर्स और LORs पर काम करता है, इसलिए उनके सिलेक्शन चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर हम रीसेंट हाइलाइट्स की बात करें, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कंपटीशन होता है CS50X पजल डे, जहां पार्टिसिपेंट्स को एक वीक के अंदर 9 पजल सॉल्व करने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टीम्स। लास्ट ईयर iCode गुरु की 249 टीम्स ने सक्सेसफुली 9x9 पजल सॉल्व किए और कंपटीशन में टॉप पोजीशन सिक्योर की। और अगर 2026 की ही बात की जाए, तो इस साल 749 पाकिस्तानी टीम्स ने पार्टिसिपेट करके पजल सॉल्व किए और हार्वर्ड की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट्स के साथ रिकग्नाइज किया गया। अब अगर हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ एक ग्लोबली रिकग्नाइज प्रोग्राम होता है कोड इन प्लेस। 2025 में iCode गुरु से 240+ मेंटर्स सिलेक्ट हुए थे, जिन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पाइथन प्रोग्रामिंग CS106A का कोर्स सिखाया। और 2026 में ये नंबर इंक्रीज होकर 250+ मेंटर्स तक पहुंच गया। इसी तरह MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम, जो कि एक हाईली कम्पिटिटिव प्रोग्राम है, इसमें 8000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 320 स्टूडेंट्स ग्लोबली सिलेक्ट हुए थे, और उनमें से 3 स्टूडेंट्स iCode गुरु से थे। गूगल कोड जैम 2023 में भी iCode गुरु के 600+ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो उस साल की एक मेजर हाईलाइट थी। और रिसेंटली iCode गुरु के 3 स्टूडेंट्स ने एतिहाद एविएशन ग्रुप ज्वाइन किया आफ्टर विनिंग एन इंटरनेशनल हैकाथॉन इन अबू धाबी। अगर हम फुली फंडेड एडमिशन्स की बात करें इस पोस्टर को देखते हुए, तो फॉल 2024 में iCode गुरु प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स ने US की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड मास्टर्स और PhD एडमिशन सिक्योर किए, जिनमें पाकिस्तान की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट शामिल थे। अब नेक्स्ट पोस्टर में देखा जाए, तो फॉल 2025 में ये अचीवमेंट सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई। पाकिस्तान की 30+ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने US की 38+ यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एडमिशन सिक्योर किए। 2025 में ही iCode गुरु प्लेटफॉर्म से 60+ स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज भी सिक्योर की।
اب اگر کمیونٹی گروتھ کی بات کی جائے تو آج آئی کوڈ گرو کی کمیونٹی 1,25,000 پلس ممبرس تک پہنچ چکی ہے فرام دا ایئر اسپین آف 2022 to 2026 with achievements across top high tier universities like Harvard, MIT, UC Berkeley and Stanford. Thank you so much for joining this session. If you want to be a part of iCode Guru, آپ iCode Guru/join visit کر سکتے ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے iCode Guru کا فیس بک پیج بھی فالو کریں اور لرننگ کے لیے یوٹیوب چینل بھی ضرور چیک کریں. آج کے ویبینار کا ٹائٹل ہے ایڈوانسمنٹس اینڈ ٹرینڈز ان اے آئی اینڈ وی آر ٹرولی آنرڈ ٹو ہیو مسٹر فہیم شفیع ود us as our guest speaker. Mr. Fahim is a technology leader at NVIDIA, where he contributes to innovation at one of the world's leading AI and computing companies. With decades of experience in software engineering, quality, and technology leadership, he brings a wealth of industry knowledge and valuable insights that we're excited to learn from today. Without taking any more of your time, I'd like to hand over the section to you, sir. Thank you. شکریہ بہت بہت مصباح. آپ سب کا بھی شکریہ اس وقت جوائن کرنے کا. پاکستان میں اس وقت رات ہے لیکن آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، اس کے لیے بہت بہت لوگوں کا شکریہ. میں اپنے بریفلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا، اس کے بعد کچھ باتیں ہوں گی میری جرنی، میں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہ ہوں، اور پھر میں تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہوں گا جو ٹاپک ہے آج کا، ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹرینڈ ان اے آئی، کیونکہ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہیں کہ اے آئی سے کیا چینج آئے گا، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو اس بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی. اور پھر کچھ جو میری حاصل یعنی میری لرننگز ہیں، میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ میں آخر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، جس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کیا چیزیں مجھے کارآمد ثابت ہوئیں اور کیا چیزیں نہیں کارآمد ثابت ہوئیں. تو اس بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی، اور پھر آخر میں کچھ سوال جواب کے لیے ٹائم رکھیں گے. میں لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں ہی شروع کی اسکولنگ، پہلے 5-10 سال آلموسٹ میٹرک اور ایف ایس سی اسلام آباد سے کیا. اور آج کل کے لحاظ سے اب جو اور اے لیول ہوتا ہے میں نے وہ نہیں کیا، میٹرک کیا پھر ایف ایس سی کیا اسلام آباد سے. اس کے بعد میں لاہور آیا، بیچلرز الیکٹریکل انجینئرنگ میں یو ای ٹی لاہور سے. یہ بات ہے تقریباً لیٹ 80s ارلی 90s کی. اس زمانے میں مختلف وجوہات کی وجہ سے وقت زیادہ لگتا تھا، تو 4 سال کا کورس ہم نے کوئی تقریباً 5-6 سال میں کیا. یونیورسٹی بند بھی رہتی تھی کچھ عرصے. بیچلرز کرنے کے بعد میری خواہش بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ باہر جائیں پڑھائی کرنے، اور میں بھی جانا چاہتا تھا، لیکن زندگی کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف چلا گیا اور میں سعودی عرب چلا گیا پڑھائی کرنے. وہاں پہ ایک یونیورسٹی، کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز KFUPM دہران میں، انہوں نے اسکالرشپ کہہ لیں، ٹیچنگ اسسٹنٹشپ کہہ لیں، جس طرح آئی کوڈ گرو فلی فنڈیڈ اسکالرشپس کی یہ ہیلپ کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک موقع تھا میرے لیے کہ میں اپنی ماسٹرز کر سکوں. اور اس بارے میں تھوڑی سی بات بعد میں بھی کروں گا، لیکن ماسٹرز پھر میں نے KFUPM دہران سعودی عربیہ سے کیا، اور اس کے بعد واپس آ گیا پاکستان. 2 سال پاکستان میں کام کیا. ایک کمپنی اس زمانے میں تھی، فرینچ ٹیلی کام کمپنی الکاٹیل، جو کہ اب نوکیا کے نام سے ہے. 2 سال اس میں کام کیا. پھر مجھے موقع ملا امریکہ آنے کا. ایک پاکستانی سافٹ ویئر کمپنی تھی اس زمانے میں، کریس سافٹ کے نام سے، لیٹ 90s میں، اور اس کا ایک پروجیکٹ تھا امریکہ میں جو کہ ٹیلی کام نیٹ ورکنگ کے بارے میں تھا. تو اس کے ساتھ سے میں امریکہ آیا. 1 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور پھر اس کے بعد میں یہاں سلیکن ویلی میں لیٹ 90s میں پہنچا. یہاں پہ آنے کے بعد مختلف چھوٹی اور بڑی کمپنیوں میں کام کیا. اس میں فلپس سیمی کنڈکٹر تھی، جو کہ اب NXP کے نام سے جانتی ہے. اس کی ایک اسپن آف کمپنی تھی ٹرائی میڈیا ٹیکنالوجیز، اس میں کام کیا 2 سال. پھر ایکویٹر ٹیکنالوجیز میں 3 سال کام کیا. 2005 میں میں نے انویڈیا جوائن کی.
اور تب سے لے کے اب تک تقریباً انویڈیا ہی میں ہوں. 2 سال کے لیے میں نے انویڈیا چھوڑی 2010 اور 12 کے درمیان، اور کام کیا ایک کمپنی میں کیویم، جس کے کو فاؤنڈر راغب حسین جو ہیں وہ بھی پاکستان سے ہیں. ان کے ساتھ 2 سال کام کیا. وہ اب الٹیرا میں ہے، اور کیویم جو ہے وہ مارویل سیمی کنڈکٹر نے خرید لی تھی بعد میں. انویڈیا کے دور میں ظفر شاہد صاحب بھی انویڈیا میں تھے کچھ عرصے. اور پھر میں نے جب ری جوائن کی 2012 سے، تب سے لے کے اب تک انویڈیا ہی میں ہوں. میرا کام جو ہے وہ اب سافٹ ویئر کا ہے، اور بالخصوص کمپائلرز کا ہے. جب میں نے کام شروع کیا تھا تو یہ جی پی یو کمپائلرز تھے، یعنی گرافکس پروسیسنگ یونٹ کے کمپائلرز تھے. اب وہ سی پی یو اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اور ڈی پی یو، جس کو ہم ڈیٹا پروسیسنگ یونٹ، جو نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں پروسیسر، ان کے کمپائلرز پہ کام کرتا ہوں. سو اس انٹروڈکشن کے ساتھ اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنی انویڈیا کی جرنی، بٹ آلسو یہ بتاؤں کہ اس دوران ٹیکنالوجی کس طرح انوالو ہوئی. سو 2003 میں یہ پہلی دفعہ آئیڈیا آیا. ایک جان نکلز نام تھا انویڈیا میں انجینئر، جس نے یہ سوچا کہ جی پی یوز کو کس اور کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا. اس وقت جی پی یوز کا صرف کام گرافکس کے لیے تھا، گیمنگ کے لیے تھا موسٹلی. جب آپ کمپیوٹر کو مانیٹر سے کنیکٹ کرتے تھے تو ایک ویڈیو کارڈ ہوتا تھا، اور ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے بیونڈ سوچا گیا کہ کیا کیا جائے. تو ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی تھی اس زمانے میں، جنرل پرپز کمپیوٹنگ آن جی پی یوز، جی پی یوز. اور آئیڈیا یہ تھا کہ بھئی جی پی یوز کو میتھ کو پروسیسر کے طور پہ یوز کیا جائے، یعنی جو کام سی پی یو نہیں کر سکتے یا اس تیزی سے نہیں کر سکتے، وہ کام جی پی یوز پہ آف لوڈ کر دیا جائے. 2005 میں جب میں نے جوائن کی تو یہ پروجیکٹ تقریباً شروع ہوا تھا، اور 2006 میں پہلی دفعہ ہم نے ریلیز کیا جس کو کوڈا سافٹ ویئر کہتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آئی کوڈ گرو میں کچھ سیشنز ہیں کوڈا اور جی پی یو آرکیٹیکچر پہ. اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ فنڈامنٹلز آف اے آئی سیکھنے کے لیے جی پی یو کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ بھئی اے آئی کام کس طرح کرتا ہے. بہت سارے لوگ ویسے تو اے آئی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو اندر کا، جس کو کہتے ہیں ان سائڈ دا باکس، آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ اسے سیکھیں. کوڈا واز ایک سی پروگرامنگ لینگویج ہے. اس کی اسینشلی ایکسٹینشن تھی کہ بھئی آپ سی میں پروگرام لکھیں، لیکن کچھ پارٹ اس کا جی پی یو پہ رن کرے گا. اور 2006 سے لے کے 2010 تک ہم کوڈا کو ڈیولپ کرتے رہے. اس کے کچھ استعمال کرنے والے ہمیں ملے، اس میں ریسرچ لیبس تھیں، یونیورسٹیز تھیں، کچھ فائنینشیل انڈسٹری کے لوگ تھے کہ ان کو بہت زیادہ کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں، اور کچھ بایو ٹیک میں پروٹین فولڈنگ اور اس طرح کے کام تھے، جو کہ آج کل کی دنیا میں اے آئی نہیں کہلائیں گے، ان کو ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ کو بہت زیادہ میتھ کرنی ہو، بہت زیادہ کرنا ہو کیلکولیشنز، تو وہ آپ کام جی پی یوز پہ آف لوڈ کر دیتے تھے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو چیز ایجاد ہوتی ہے کئی دفعہ وہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت ٹائم لگاتی ہے. اور جی پی یوز ایگزیکٹلی یہ چیز تھی کہ اس کو ایجاد اور ڈیولپ کیا ہم نے 2005 سے 2010 کے درمیان، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ بہت بعد میں شروع ہوا. اس سے 2012 میں ایک پیپر لکھا، یہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پیپر لکھا گیا تھا. اس کا نام تھا امیج نیٹ کلاسیفیکیشن اینڈ ڈیپ کنولیوشنل نیورل نیٹورکس. جیفری ہنٹن پروفیسر تھے، اور ان کے 2 اسٹوڈنٹ تھے، ایلیکس اور ایلیا. اگر آپ لوگ جانتے ہو کہ بعد میں انہوں نے اوپن اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی شروع کیا. ان لوگوں نے پہلی دفعہ
جی پی یوز کو استعمال کرتے ہوئے جو امیج کلاسیفیکیشن کا کام تھا، اور میں بریفلی ایکسپلین کروں گا کہ امیج کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آئیڈیا یہ تھا کہ جی اگر آپ کو کتے اور بلی کی تصویر دکھائی جائے تو کمپیوٹر یہ بتا سکے کہ کتا کون سا ہے اور بلی کون سی ہے۔ اور اس کو الگ کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہوگا کہ آپ نے بہت ساری کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں کہ آپ کو پکچر اینالائز کرنی ہے، اس کو میچ اپ کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں۔ یہ 2012 میں یہ پیپر آیا، پہلی دفعہ اس کی ہاؤ ٹو ایکسلریٹ یعنی اسپیڈ اپ کرنا۔ یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا سی پی یوز پہ، لیکن بہت سلو تھا اور بہت ان ایکوریٹ تھا۔ سو وہاں سے کچھ اے آئی کی بگننگز بھی۔ اے آئی کا آئیڈیا بذات خود نیا نہیں ہے، 1950s 60s 70s ان ساری دہائیوں میں لوگوں نے مختلف وقت پہ کام کیا، لیکن دو چیزوں کی کمی تھی اس وقت: الگوریدمس اینڈ کمپیوٹ۔ الگوریدم یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کس پروگرام کو کس طرح لکھا، اس کی کیلکولیشن کس طرح کی، اور دوسرا تھا کمپیوٹ، یعنی اگر آپ نے الگوریدم لکھ بھی لیا ہے تو وہ آپ کس طرح ریزنیبل وقت میں اس کو کمپیوٹر پہ چلا سکتے ہیں۔ سو یہ دونوں چیزیں چونکہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، کہ آپ کے پاس الگوریدمس تب لوگ ڈیولپ کریں گے جب اس کو سالو کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا یا اس کو رن کرنے کا کوئی طریقہ ہوگا۔ تو یہ چیز پہلی دفعہ ایک جگہ یکجا ہوئی 2012 میں اس پیپر کے تھرو۔ لیکن اور پھر آہستہ آہستہ پروگریشن شروع ہوئی۔ جو لوگ اس سے واقف ہیں، سی این اینز جس کو کنولیوشنل نیورل نیٹ ورکس کہتے ہیں، اور جو یہ پیپر بھی تھا وہ امیج کے اراؤنڈ تھا۔ آپ امیج یعنی تصویریں لے کے ان کو کلاسیفائی کر سکتے تھے، ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے، لیکن پرابلم اس سے بڑی تھی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ جی اے آئی سے استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیں یا پریڈکٹ کر لیں، جس کو آٹو کمپلیشن اب ہم کہتے ہیں کہ اگلا ورڈ یا کیا۔ اس کے لیے ایک نئی طرز کا نیٹ ورک ایجاد ہوا، یا کہہ لیں کہ ڈیولپ ہوا، اس کو ہم آر این اینس کہتے تھے، ریکرسو نیورل نیٹ ورکس۔ اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ جس کو اب ہم این ایل پی کہتے ہیں، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، کہ آپ اپنی زبان میں بول رہے ہیں لیکن اس کو یا تو آپ کی زبان سے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کسی اور زبان میں، یا اس کو کوئی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، یعنی کمپیوٹر اس سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہتے تھے۔ اور یہ کام 2012 سے 2017 تک سی این اینز، آر این اینز۔ جب میں نے 2018 میں نے انویڈیا میں رہتے ہوئے پہلی دفعہ اے آئی پہ کام کرنا شروع کیا، تو سب سے بڑی پرابلم یہ امیج کلاسیفیکیشن کی تھی کہ کتنی تیزی سے امیجز کلاسیفائی ہو سکتے ہیں۔ اور کیوں اس لیے ضروری تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں سیلف ڈرائیونگ کارز، ٹیسلا اور بہت ساری آٹونومس وہیکلز کا کام سوچا جا رہا تھا، اور اس میں ایک بیسک پرابلم اگر آپ سمجھ سکیں کہ کار اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں ونڈ اسکرین سے، اور اس کے لیے آپ کو امیج پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی اس تصویر میں سٹاپ سائن کدھر ہے، اس تصویر میں اشارہ کدھر ہے، اس تصویر میں انسان کدھر ہے، اس تصویر میں کوئی اور گاڑی کدھر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سی این اینس کے ذریعے ہوتی تھیں، اور پھر آر این این یعنی ریکرسو نیورل نیٹ ورک سے لینگویج پروسیسنگ شروع۔ 2017 میں دوسرا سب سے بڑا، جس کو سیمینل ہم کہتے ہیں، یعنی ایک مائل سٹون کہہ لیں ریسرچ میں، پیپر جو گوگل کے انجینئرز نے شروع کیا، جس کا نام تھا ٹینشن از آل یو نیڈ۔ یہ بھی ایک بہت اس میں نام شزیر، آشیش واسوانی، بہت سارے لوگ تھے۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کیونکہ اس نے ایک بالکل نیا آئیڈیا پیش کیا کہ سی این اینز، آر این اینز کو چھوڑ کے ٹرانسفارمر نیٹ ورکس پہلی دفعہ ہے۔ اور جو لوگ اس سے واقف ہیں، ٹرانسفارمرز وہ نیورل نیٹ ورکس ہیں جو آج بھی they form the basis of llama and Claude and many other اس طرح کے جو ماڈلز آج انڈسٹری میں۔ لیکن جس کو ہم اب انویڈیا میں بھی کہتے ہیں کہ آئی فون مومنٹ یہ تھا، اور جو لوگ میری عمر کے ہیں، میری عمر سے قریب ہے، جب گوگل پہلی دفعہ آیا تقریباً 2000 میں،
تو اس نے ایک بہت سمپل انٹرفیس، ایک باکس ہوتا تھا، اور آج بھی ایک ہی باکس ہے جس میں آپ جا کے اپنی سرچ کوئری ٹائپ کر سکتے ہیں. پیچھے جو ٹیکنالوجی تھی وہ بہت کمپلیکس تھی، لیکن اس کا انٹرفیس واز اے سنگل لائن جو کہ آپ ٹائپ کر کے کہہ سکتے تھے جی میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں. اسی طرح آئی فون جب 2007 میں آیا تو اس نے ایک بہت کمپلیکس ٹیکنالوجی جس میں ٹچ اسکرین، اس میں ایپ، اس میں آپریٹنگ سسٹم، حد یہ کہ جو شیشہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی، جو سائز ہے، بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر کے اس کو اتنا سمپل یوزر انٹرفیس کریٹ کر دیا کہ ہر شخص اس کو استعمال کرنے لگا، ارسپیکٹو کہ وہ عمر میں 5 سال کا ہے یا 50 سال کا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی سن 2022 میں نومبر 30 تاریخ، اور مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ امریکہ میں اس دوران چھٹیاں ہوتی ہیں، تھینکس گیونگ کا وقت ہوتا ہے، تو یہ چھٹیوں میں ریلیز ہوا. اور دیکھتے ہی دیکھتے، جس کو کہتے ہیں، اور آپ لوگ اسٹیٹسٹک دیکھیں گے، اٹ واز دا موسٹ ریپڈلی اڈاپٹیڈ سافٹ ویئر یا ایپ. کیوں؟ کیونکہ ایک کمپلیکس چیز کو چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ آپ سوال پوچھیں اور ہم آپ کو جواب دے دیں گے. یہ وہ فیز تھا جس میں اے آئی پہلی دفعہ جنریٹو موڈ میں چلی گئی. سو پہلے کلاسیفیکیشن ہوتی تھی، انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، بٹ جنریشن نہیں تھی. یعنی کبھی اے آئی نے کوئی سینٹینس نہیں ایجاد کیا تھا، کوئی پیراگراف نہیں لکھا تھا، کبھی پوئٹری نہیں لکھی تھی. اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی کے تھرو انہوں نے کہا کہ یہ ساری ٹیکنالوجی کا فرنٹ اینڈ جو ہے وہ سمپل سرچ باکس ہے، آپ سوال پوچھیں اور چیٹ جی پی ٹی جواب. اب صرف 3 سال یا 4 سال گزرے اس واقعے کو، لیکن ٹیکنالوجی وہاں سے بہت آگے پہنچ گئی ہے. وہ جو سوال جواب کا سلسلہ تھا وہ ابھی بھی جاری ہے چیٹ جی پی ٹی سے، لیکن اب چیٹ جی پی ٹی یا ایسے ماڈلز آپ کے لیے نہ صرف جواب دے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں تصویر یا پوری ویڈیو یا پوری فلم. تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے بدلی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں. یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف کہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے بلکہ کہاں تک یہ جائے. I'm sorry. تو یہ کہاں کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ اگلا بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی اے آئی ہمیں کہاں لے کے جائے گی یہاں سے. تو تو اب میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگین امیج کلاسیفیکیشن، لینگویج پروسیسنگ، جنریٹو اے آئی. اس کے بعد آج کا دور جس کو ہم کہتے ہیں ایجنٹک اے آئی، کہ اب آپ کو انٹریکٹ خود نہیں کرنا اے آئی سے. آپ کے پاس ایجنٹس ہیں جن کو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ کام مجھے کرنا ہے، اور اس کو جنرل گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ اس طرح یہ کام ہوتا ہے. اور جب آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہو گئیں تو آپ ایجنٹس کو کام پہ لگاتے ہیں کہ بھئی آپ کام کرو، اور میں بھی ایک ایجنٹ کو لگاتے ہیں کہ تم اس کو سپروائز کرو، اس کا کام چیک کرو. یہ آلموسٹ ہیومن نیچر ہے کہ یہ جس طرح انسان کام کرتے ہیں، جس طرح ہم کام کرتے ہیں، کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ایجنٹس اب کام کرتے ہیں، کچھ اس کو سپروائز کرتے ہیں، کچھ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہیومن ان دا لوپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیومنز انوالوڈ ہیں، لیکن ان کا انٹریکشن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. انویڈیا میں آج سے 5 سال پہلے ہم سافٹ ویئر لکھتے تھے، اس کو ٹیسٹ کرتے تھے، ٹیسٹ کرنے کے لیے سافٹ ویئر لکھتے تھے. وہ کام ہم نے آٹومیٹ کر دیا، یعنی بہت سارا کام جنریٹو اے آئی کے تھرو ہونا شروع ہو گیا. پھر ہم نے جس کو اسکل فائلز کہتے ہیں کہ وہ لکھنی شروع کی، کہ آپ جو ہیومنز کی جو نالج تھی انسانوں کی، اس کو کسی طرح اسکل فائلز میں رکھیں تاکہ ایجنٹ کو گائیڈ کیا جا سکے کہ کس طرح کام کرنا. اور اب ہم اس فیز میں داخل ہو گئے جب ایجنٹس کو آپ کو صرف گول بتانا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے یہ تم خود ہی فگر آؤٹ کرو، خود ہی ڈھونڈو اس کا جواب. اور وہ پھر جا کے نالج بیس سے اور چیزوں سے، تو اب آپ کو اسکلز فائلز کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایجنٹس خود سیلف ڈسکور کرتے ہیں.
اب نیکسٹ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فزیکل اے آئی، یعنی اگین میں بار بار کچھ چیزیں ریپیٹ کروں گا لیکن اس سے آپ کو پروگریشن پتہ چلے گی کہ امیج، نیچرل، جنریٹو، ایجنٹک، اور پھر فزیکل اے آئی۔ فزیکل اے آئی کی بہت ساری چیزیں ہم آلریڈی اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں: روبوٹکس، انڈسٹریل آٹومیشن، ویئر ہاؤسز، یہاں پہ امیزون اور آپ کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی جس میں چیزیں خود بخود موو کر کے اسٹور، اسٹیک، ایکسٹریکٹ، ڈلیور ہوتی ہیں۔ ڈرونز ایک ایگزامپل ہے۔ لیکن جو بھی چیز موو کرتی ہے وہ ایجنٹ اے آئی کے تھرو بھی موو کر سکتی ہے، یعنی اگر گاڑی موو کر رہی ہے تو وہ اٹانومس ہو سکتی ہے، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری اٹانومس کار، جہاں میں سین فرانسسکو میں ہوں، یا ویمو اور بہت ساری اور کمپنیاں جو ہیں وہ ٹیکسیز چلا رہی ہیں جس میں کہ آپ گاڑی میں بیٹھے بغیر ڈرائیور کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، اس طرح کی اور بہت ساری ایگزامپل ہیں جو کہ فزیکلی ہے۔ آپ کے گھر یا تو کوئی کام کرنے آتا ہے یا کوئی کرتا ہے کام، یا آپ خود کرتے ہیں، وہ کام روبوٹس کے تھرو ہو سکے گا ان دا فیوچر۔ تو جو چیزیں ابھی کمپیوٹرز میں ہیں، کمپیوٹر سے باہر نہیں نکلتی ہیں، سارا ایجنٹک اے آئی کا کام کمپیوٹرز کے اندر رہتا ہے موسٹلی۔ فائل لکھی جاتی ہے، فائل پڑھی جاتی ہے، یہ سارا کچھ کمپیوٹرز کے اندر ہے، لیکن اس کا ابھی فزیکل ٹرانسلیشن جو ہے وہ نہیں ہوا اس حد تک ادر دین اٹانومس کار۔ تو وہ ایک نئی چیز ہے۔ کچھ وقت میں صرف کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ میری فیلڈ کمپائلرز کی ہے اور ہارڈ ویئر سے بہت قریبی ہے، تو کیا چیزیں ہیں جو کہ اب رہ گئی ہیں کرنی۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اے آئی سب کچھ کرنے لگی ہے تو آپ کیا کریں، یا انجینئرز کیا کریں گے؟ تو انجینئرز کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر پرابلم سالو نہیں ہوئی دنیا کی۔ بہت ساری پرابلمز ہیں دنیا کی جو کہ سالو نہیں ہوئی۔ غربت سالو نہیں ہوئی ہے، بھوک، یہ فوڈ سیکیورٹی سالو نہیں ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں جن پہ کام کر رہا ہوں وہ کیا ہیں۔ سو جی پی یوز ہمیں بہت نیچے سے بہت اوپر تک لے آئے ہیں، لیکن جی پی یوز ہر اے آئی کا جواب نہیں ہے۔ ہر اے آئی جو ہے وہ جی پی یوز پہ نہیں چلتی، ایٹ لیسٹ ایفیشینٹلی نہیں چلتی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں سخت بات ہو رہی ہے کہ پاور کی شارٹیج ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا سینٹرز بن رہے، ڈیٹا سینٹرز میں بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ تو کس طرح ان کی کاسٹ کم کی جائے، لیٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی آپ نے سوال پوچھا اور جواب آنے میں کتنا ٹائم لگا، آپ نے تصویر کریٹ کرنے کو کہا کتنی دیر میں کریٹ ہوئی، اس سارے کو تیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوچیں کہ کس طرح کام ہو سکتا ہے اور پھر اس پہ جائیں۔ تو انویڈیا میں اور جگہوں پہ بھی اس بات پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو اے آئی ہے اس میں دو کریٹیکل فیزز جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں میموری باؤنڈ اور ایک ہوتا ہے کمپیوٹ باؤنڈ۔ میموری باؤنڈ یہ ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے جو گفتگو کی پچھلے ایک گھنٹے میں یا پچھلے ایک دن میں، اس کو کس طرح ریٹریو کیا جائے تاکہ اگلا سوال جو آپ پوچھیں اس کے پاس، اے آئی کے پاس کانٹیکسٹ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ سو جو کانٹیکسٹ ہے اس کی ریٹریول وہ بہت میموری باؤنڈ ہے، یعنی پروسیسرز میں جو پروسیسر اور میموری کا انٹرفیس ہے وہ سب سے کریٹیکل ہوتا ہے، کیونکہ میموری سے ریٹریو کرنا اور سٹور کرنا، تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ آپ ایکچوئل کیلکولیشنز کریں جواب دینے کے لیے۔ تو ہم لوگ آج کل اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح پروسیسر آرکیٹیکچر کو ان دو مختلف پروسیسنگ آئیڈیاز میں سپلٹ کیا جائے، یا ان کو دو مختلف طریقوں سے کیا جائے کہ میموری باؤنڈ جو ہے وہ تیزی سے ہو سکے کیونکہ اس میں وہ ہے، اور کیلکولیشن میں ایکوریسی ہو۔ سو ریٹریول کو سپیڈ اپ کیا جائے اور کیلکولیشن کو ایکوریٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ اس طرح کی بہت ساری اور ایگزامپل ہیں جو کہ کام ہو رہا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کام ختم نہیں ہوا ہے اے آئی میں۔ اے آئی از ناٹ اے سالوڈ پرابلم، اس میں بہت کام ہونے کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ جو لوگ ٹیکنالوجی اور اور چیزوں میں ایکسپلور کر رہے ہیں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ کیا چیز اس وقت ہے جو کہ امپروو ہو سکتی۔
अगला टॉपिक जो मैं आप लोगों से ब्रीफली शेयर करूंगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए रेलेवेंट ना हो सकता है आप लोगों के लिए एप्लीकेबल ना हो सकता है आप लोग एग्री भी ना करें। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि जो मैंने जिंदगी में सीखा है इतने 30 साल के करियर में और उससे पहले, कि क्या चीजें आपको कामयाब बनाने में मदद देंगी और क्या चीजें कामयाब बनाने में मदद नहीं देंगी। पहली चीज ये है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपके लिए कामयाबी क्या है। कुछ लोगों के लिए वो पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए वो शोहरत होती है, कुछ लोगों के लिए कोई चीज इजाद करना होता है, कुछ लोगों के लिए वो तालीम या नॉलेज होती है। ये चीज आप तय करेंगे कि आपके लिए कामयाबी क्या है। पहला और ये जरूरी नहीं कि आप एक दफा तय कर लें और सारी जिंदगी वही रहे। आपको ये सोचते रहना होगा कि जी आप किसको कामयाबी तस्वर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्पेशली जो लोग अपने अर्ली करियर में अपनी जिंदगी प्रोफेशनल शुरू कर रहे हैं या एकेडमिक्स से इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अपनी पहली नौकरी को अपनी आखिरी नौकरी ना समझें। ये ना समझें कि आप आज इस काम के लिए जा रहे हैं और लिहाजा अगले कई सालों तक या दिहाइयों तक यही काम करेंगे। ये हमारे आबाओ अजदाद की थिंकिंग थी कि जी हमने ये नौकरी पकड़ ली है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे फौज की हो, चाहे तालीम देने की हो, और हम सारी जिंदगी इवन एकेडेमिया में भी लोग शिफ्ट अराउंड कर रहे हैं, मेडिसिन से डॉक्टरी, सॉरी डॉक्टरी से इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग से डॉक्टरी में। सो हमेशा ये देखें कि आपकी पहली नौकरी आपकी आखिरी नौकरी नहीं होगी। शुरू आप जरूर कर लें, लेकिन ये कि हमेशा देखते रहें कि दुनिया कहाँ जा रही है और जिंदगी कहाँ जा रही है और उस हिसाब से अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। तीसरी चीज जो मैंने सीखी कि आप कामयाबी का कोई एक सेट रास्ता नहीं है। आप अगर कहें कि जी मैं या इस स्कूल से पढ़ के इस मुल्क जाके इस कंपनी में नौकरी करूं और ये सही तरीका है, तो उसके हजार और तरीके हैं वहां तक पहुंचने के। मैं आपको अपनी एग्जांपल कुछ हद तक मैंने दी कि मैं लाहौर में एचएसएन कॉलेज में पढ़ता था। वहां से तकरीबन 90% लोग पढ़ के मुल्क से बाहर चले जाते थे। मैं इस्लामाबाद में मैट्रिक एफएससी करने चला गया, सरकारी स्कूल में। उसके बाद मैं यूईटी चला गया, वहां से बहुत सारे दोस्त अमेरिका चले गए पढ़ने। मैं वहां नहीं गया, मैं सऊदी अरेबिया चला गया। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग नौकरी के लिए रुक जाते हैं और सारी जिंदगी वहीं गुजार लेते हैं। मैं वहां से वापस पाकिस्तान आ गया। सो कई रास्तों से होते हुए आप वहां पहुंच सकते हैं जहां और लोग पहुंच रहे हैं, अगर वो आपकी मंजिल है। तो ये ना समझें कि सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है। इट्स लाइफ इज नॉट लीनियर, वो कई कई तरीकों से आपको वहां पहुंचा देगी। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगे कि आपके सामने कोई, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी, यानी कोई मौका जाया चला गया या आपके हाथ से निकल गया, तो वहां रुक ना जाएं। देखें कि और क्या मौके मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द। जो चीज आपको नजर आए इर्द गिर्द, ये मैं बच्चों को अंग्रेजी में कहता हूं, इसलिए अपोलोजाइज कि मैं अंग्रेजी में कहूंगा कि व्हेन वन डोर क्लोजेस ऑन यू देयर आर मेनी अदर्स दैट आर ओपन। और आपका काम ये है कि आपने देखना है कि कौन सा मौका। और ये मिसालें जिस तरह मेरी गुफ्तगू में आपने शायद पे कर लिया होगा कि मैं अमेरिका नहीं गया, ना मेरे पास पैसे थे, ना रिसोर्सेज थे, ना आई कोड गुरु था उस जमाने में। सऊदी अरेबिया में किसी ने ऑफर किया कि जी तुम आके यहाँ पढ़ा लो और पढ़ लो, तो वहां चले जाए। सो ऑलवेज लुक अराउंड के और क्या चीज अवेलेबल है आपके लिए। पांचवी चीज, ऑलवेज बी रेडी टू ट्रेन एंड रीट्रेन। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा था, कभी भी सॉफ्टवेयर का नहीं सोचा था। लेकिन जरूरी था कि अपने आप को ट्रेन और रीट्रेन करो। मैंने अमेरिका आके कोई डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम बैकग्राउंड से आया था और सेमीकंडक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना था। यकीन करें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी टू आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हमेशा तैयार रहें कि जरूर आपने पाइथन पढ़ा लिखा होगा, आपने कोई लैंग्वेज सीखी होगी, सी और सी प्लस प्लस, अगर आप प्रोग्रामर है, बी रेडी कि यार अगली लैंग्वेज हो सकता है रास्ट हो या कोई और चीज हो। तो मैं अपने आप को चेंज कर लूं और अपने आप को ट्रेन कर लूं
جو چیز چاہیے اس کے لیے. اے آئی کے بارے میں لوگوں کے اکثر سوال آتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ اے آئی ریپلیس کر دے گی. یہ بات سچ ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی اے آئی آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتی، لیکن میں دو باتیں اے آئی کے بارے میں کہوں گا. پہلا یہ کہ یا تو آپ اے آئی کے کریٹر بن جائیں، ناٹ اے یوزر کریٹر. یعنی جس طرح میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں انویڈیا میں کہ ہم اے آئی کے لیے کریٹ کرتے ہیں. ہم یوزر بھی ہیں لیکن موسٹلی کریٹ کرتے ہیں. یا پھر یو نیڈ ٹو بی بیٹر دین اے آئی. آپ کو اے آئی سے بھی بہتر ہونا ہوگا. جو کام اے آئی کر سکتی ہے وہ نہ کریں، کیونکہ وہ اے آئی کر لے گی دیر سویر. ہر کمپنی، ہر ملازمت میں، ہر گورنمنٹ میں، ہر ملک میں اے آئی اسی طرح آ جائے گی جس طرح انٹرنیٹ آ گیا. تو کوشش کریں کہ کام ایسا کریں جو اے آئی نہ کر سکتی ہو، ایٹ لیسٹ فورسیبل فیوچر میں، یا آپ کے خیال میں. تو یہ ایک میں نے کچھ 5-6 پوائنٹس میں جو میری لرننگز ہے، میں نے جو سیکھا ہے زندگی میں، وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. اگین یہ میرا ایک شخص کا نظریہ. آپ لوگ اس سے متفق ہوں نہ ہوں، لیکن اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. اگر 6 یا 8 پوائنٹ میں سے ایک دو بھی آپ کے کام آ جائیں تو میرا خیال میں یہ آپ کا 1 گھنٹہ جو آپ سرو کر رہے ہیں میرے ساتھ، یہ یوزفل ثابت ہو. میرے پاس یہی کچھ تھا. اب Q&A، سوال جواب جو بھی ہوں، be happy to answer. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Fahim Shafi, it was great listening to you. میرا نام ڈاکٹر رضوان ہے. میں ابھی سلیکان ویلی میں ہوتا ہوں اور آئی کوڈ گرو کا کو فاؤنڈر ہوں. اٹس گریٹ ٹو لسن فرام یو. میں شروع سے اس ٹاک میں تھا، اینڈ آئی وڈ سے دس از ون آف دی موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ موٹیویٹنگ ٹاکس جو میں نے ابھی تک آئی کوڈ گرو پہ یا کہیں اور سنی ہے. تو یو ہیڈ اے گریٹ پرسپیکٹو. جس طرح آپ نے ٹیکنیکل شروع کیا، یو ٹاکڈ اباؤٹ یور سیلف اینڈ دین یو گیو سم ویری important advices to students. اور میں نے بھی اس سے I got some lessons from your talk. So I have probably the same level of experience as you have. I've been in industry for about 15-20 years. لیکن آپ کی ٹاک از ریئلی امپریسو. اور ایک دو چیزیں جو میں نے بڑی سیکھی اس سے، ابھی ہمارے اسٹوڈینٹس نا، ون از ٹیکنیکل آف کورس، بٹ دین آف کورس آئی تھنک ہم ایک ہی ٹیکنیکل لیول پر ہو سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے زندگی کے بارے میں باتیں کی، دیٹ واز ویری امپریسو. کئی اسٹوڈینٹس ہم سے پوچھتے ہیں، میرے سے پوچھتے ہیں، جب وہ یو ایس آ رہے ہوتے ہیں، رائٹ، سم ٹائمز دیئر ویزاز گیٹ ریجیکٹڈ، سم ٹائمز the doors to them. And I always struggled کہ میں ان کو کس طرح موٹیویٹ رکھوں اور کیا بتاؤں انہیں کہ اوکے you had everything, you had a scholarship, you had an admission, but then your visa was refused, right? And that closed one door. لیکن جو آپ نے بات کی، اپنی ایگزامپل دی کہ how you reached there، اور میں اپنی بھی ایگزامپل دیتا ہوں اکثر کہ after bachelor's I got a admission here in US, but I couldn't come because of various reasons. اور پھر میں فرانس چلا گیا، وہاں پہ میں اور ڈاکٹر ظفر we went in the same batch. اور پھر میں کینیڈا چلا گیا، پھر میں یو ایس آ گیا. But then I was able to connect with your talk that okay, in the end I reached at the same place which I could have reached just after my bachelor's, but it took me 20 more years to reach. But yeah, it's indeed very motivating. I was really impressed the depth of your talk and how you were able to communicate. So thank you very much, sir, for your time on this Saturday morning, and hopefully I would be looking forward to see you someday. And it was really an impressive talk. Thank you, sir. شکریہ. Thank you so much, sir. We'll take the questions now. جی Sir Zuhaib Sharif. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میری ایک کیوری ہے. بیسکلی نا میں نے اس پہ خود بھی ریسرچ کی، لیکن مجھے اس کے ریلیونٹ جو انفارمیشن ہے نا کوئی اوتھینٹک نہیں ملی. تو میری یہ کیوری ہے کہ ایک فیب 2026 کے اندر کانٹریکٹ ہوا تھا
اوپن اے آئی اور یو ایس ملٹری کا کچھ ویپنز کے ریلیٹڈ تھا یا سیکیورٹی ایشوز کے ریلیٹڈ تھا، اس کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی کو ان انسٹال جو کرنا ہے وہ سٹارٹ کیا تھا، تو اس کے اندر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اگر آپ چھری بناتے ہیں سیالکوٹ میں تو آپ چھری کے ہر استعمال کے ذمہ دار نہیں. اگر آپ ایک ٹول بناتے ہیں تو اس کی ذمہ داری جہاں تک آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں تک آپ کرتے ہیں. اس کے آگے اس کا استعمال جو ہے وہ ہزار طریقے سے ہو سکتا ہے. تو میرا خیال میں کمپنیاں انڈیویجولس نہیں ہوتی، یعنی دے آر ناٹ ہیومن. اس لیے ان کی ہر ذمہ داری ان کی ایجاد کی ہوئی چیز پہ، یہ انٹرنیٹ کی طرح ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے انٹرنیٹ کا بہت اچھے استعمال بھی ہیں اور بہت برے استعمال بھی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی جس نے ایجاد کیا اس کو کسی طرح بین کر دیا جائے یا اس کو بائیک آؤٹ کر دیا جائے، میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح چوائس ہے. اس لیے میں اس پہ مزید زیادہ ریسرچ نہیں کرتا. اوکے سر، تھینک یو سو مچ. سر محمد قاسم. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. ویبینار کافی انفارمیٹیو تھا. کچھ ٹرمز جو نہیں سیکھی، یعنی کہ کیوڈا وغیرہ، جی پی یو وغیرہ کی آپ نے بات کی. تو سر آپ کا تو کافی ایکسپیرینس تھا انویڈیا میں، تو آپ کے تو جینسن ہانگ سے بھی میٹ اپ ہوا ہوگا کافی بار. تو یہ پرسنالٹیز ہیں جو بلین ٹریلین ڈالر کی کمپنیز ہیں، ان کا کیا شیڈول ہوتا ہے؟ لائک ان کا کیا سین ہے؟ یہ کس طرح اتنے کامیاب لوگ ہیں کہ ان کا؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا، جینسن سے جی ہاں رابطہ اور گفتگو اور بہت کچھ ہوا. دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ کمپنیاں رن کرتے ہیں یا کمپنیاں بنانا چاہتے ہیں. ایک انویڈیا میں نہ صرف ایک دفعہ کام کیا بلکہ دوبارہ لوٹ کے واپس آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں 2012 میں انویڈیا اتنی کامیاب کمپنی بھی نہیں تھی کہ اس کے لیے واپس آیا جائے. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایز اے لیڈر آپ اپنی امپلائیز کی کیئر کس طرح کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو لیڈرز کے لیے ہے، اور میں بھی مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہوں، کہ آپ اپنے امپلائیز کا خیال کس طرح رکھتے ہیں. جب آپ ان کا خیال رکھتے ہیں اور صحیح لوگ ہائر کریں تو آپ صحیح چیز پیدا کر سکیں گے. یعنی آپ کمپنی کامیابی انسانوں سے ہوتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتی. یہ لاٹری نہیں ہے. تو جو لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں اگر آپ ان کا خیال سے، جینسن ہوانگ میرا خیال میں سب سے بڑی کوالٹی جو میں نے اس میں دیکھی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے امپلائیز کا، اپنی کمپنی کا خیال رکھتے. کبھی کوئی پرابلم ہو تو میں آج بھی جینسن کو اگر ای میل بھیجوں تو شاید وہ مجھے اگلے 3 گھنٹے میں جواب بھی دے دے. اور یہ ہو چکا ہے. کچھ پولیٹیکل سچویشنز تھیں پچھلے 4-5 سالوں میں جس میں کچھ ہمارے کمیونٹی کے، کچھ ہمارے لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ جی انویڈیا نے یہ کیوں کیا ہے. انہوں نے ای میل بھیجی اور اس نے جواب دیا. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں، اور میرے خیال میں یہی کام جینسن نے سب سے اچھا کیا، اور اس کی وجہ سے لوگ پروڈکٹیو اور انوویٹو رہے ہیں. اور سر انویڈیا کو یعنی کہ ٹریلین ڈالر کی کمپنیز ہے، لائک انویڈیا اپنے شیئرز وغیرہ بھی دیتا ہے امپلائیز کو. تو جی بالکل ہے. میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو اپنی کمپنی سمجھ کے کام کرتے ہیں لانگ بالکل ٹرم. بالکل لانگ ٹرم لائک بالکل. یہاں ہمارے اس طرح ہوتا ہے کہ 2 سال کام کیا تو سوئچ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جی پولیٹیکل سسٹم ہو جاتا ہے سارا، پولیٹکس آ جاتی ہے، سینئر رہنے نہیں دیتے ہیں جونیئر کو. تو سینس آف اونرشپ بہت ضروری ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا بھی حصے داری، اور وہ سکسیس اور فیلئر دونوں میں ہوتی ہے. صرف کامیابی میں نہیں بلکہ جب ناکامی ہو تب بھی آپ لوگوں کو شامل رہنا چاہیے اس کمپنی کی کامیابی میں، کامیابی اور ناکامی دونوں میں.
हमारी कंपनी में एक टर्म यूज होती है, नो वन फेल्स अलोन, जिसका मतलब ये है कि कोई इंसान अकेले नहीं नाकाम होता। जब वो नाकाम हो रहा होता तो इसका मतलब ये कि उसके इर्द गिर्द के लोग भी नाकाम है, बिकॉज उन्होंने उसकी मदद नहीं की उसको कामयाब होने में। और कोई सवाल? शुक्रिया सर आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कि हमें वो काम करना चाहिए इस स्टेज पे जो एआई नहीं कर सकती, या हमें उससे एक स्टेप आगे रहना चाहिए। अभी जी चूंकि आईकोड गुरु में ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और जी देयर इज अ कंसर्न अमंग देम, नॉट ओनली हियर बल्कि मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, पीपल थिंक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बूम जो था वो अब ओवर हो रहा है, और एआई जिस चीज को सबसे इजीली रिप्लेस करेगी वो कोडिंग है, जी राइट? तो आप और देन देयर इज अ टॉक ऑफ एआई रेजिस्टेंट जॉब, राइट? कि लाइक प्लम्बिंग, लाइक पेंटिंग, राइट? कि ये जी वो लोग हैं जो जो फिलहाल एआई, जिसको आप फिजिकल एआई की बात कर रहे थे, कि लेकिन जी अभी टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं पहुंची। सो आप जी क्या एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को इस स्टेज पे, हु आर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर, या जो which have made their career in software engineering, but should they जी look forward to? देखें, मैंने उस सेंस में जो लोग सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि बी ऑन द क्रिएटिंग साइड, क्रिएट एआई रादर देन बी अ यूजर ऑफ एआई। क्रिएट एआई का क्या मतलब है कि आप उन मॉडल्स पे काम करें। इस वक्त ये मैं मेरे पास आई विश की स्लाइड होती, लेकिन ये कि ज्यादातर लोग टॉप ऑफ द स्टैक काम करते हैं, वो मॉडल का इस्तेमाल करने में, वो पाइथन सीखते हैं और वो मॉडल या फ्रेमवर्क्स के थ्रू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन कभी सोचें कि वो किस हद तक आपने जो पाइथन लिखी वो प्रोसेसर तक पहुंचने में क्या कुछ होता है, उसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। बहुत कम लोग अवेलेबल हैं जो कि वो जानते हैं कि आपका पाइथन जीपीयू पे चलने के लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड। तो हमेशा सीखने की कोशिश करें। अ, वो काम एआई बहुत अभी तो डेफिनेटली नहीं कर सकी, इसीलिए मेरे जैसे लोग भी नौकरी में फारिग नहीं हुए। तो क्रिएट एआई की तरफ तवज्जो दें अगर आप सॉफ्टवेयर जानते हैं तो, बजाय एज बी ए यूजर ऑफ एआई। और वो एक स्टेप आगे रहने वाली बात थोड़ी सी मुझे खलती इसलिए है क्योंकि एआई इज कैचिंग अप। तो जो लोग थोड़ा सा आगे हैं एआई से, वो शायद एक दो साल में एआई कैचअप कर ले उसमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि अहेड ऑफ एआई रहना मे बी नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी। यू हैव टू ऑलमोस्ट थिंक कि आप एआई को क्रिएट करने वाले बन जाए, क्रिएटर रादर यूजर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। फॉर दिस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर हयातुल आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जिस तरीके से आपने बात की ना कि जिंदगी नॉन लीनियर होती है, मतलब देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, तो मतलब अगर जिंदगी मुख्तलिफ स्टेजेस से इंसान गुजरता हो तो उस टाइम तो कोई आउटपुट नहीं आता। अगर डिफरेंट, अगर एक जगह हम जाना चाह रहे हो उस वक्त दूसरी साइड पे मतलब वो जिंदगी उसकी चीज की इजाजत नहीं दे रही, तो हाउ डू यू नो कि हम ना सही रास्ते पे जा रहे हैं? और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये सर, आपने कहा कि क्रिएट एआई की तरफ चले जाए आप लोग, तो क्रिएट एआई की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं तो इस वक्त मार्केट में तो एंथ्रोपिक जैसे ओपन एआई जैसे कंपनीज है, तो उनके रहते हुए हम किस तरह क्रिएट एआई की तरफ जा सकते अच्छा, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि आपने कहा कि जी कि ये किस तरह पता चले कि सही रास्ता कौन है, कौन सा है। तो मेरा एम्फोसिस यही था कि सही रास्ता हमेशा होता नहीं है। आप एक रास्ता चूज करते हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होती है किसी भी वक्त, और वही आपके लिए सही रास्ता बन जाता है। सो आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, आप एक रास्ते पे जाएंगे जो आपको उस वक्त अवेलेबल है, और आप उसको परस्यू करेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे कि ये इस वक्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ये मैं यूज करूंगा और इसी पे मैं फोकस करूंगा, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं ये बात इसलिए लोगों को स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि मैं अमेरिका जाना चाहता था, सारे एसएटी लेके और एडमिशन लेके मेरे पास पैसे नहीं थे पहुंचने के, लिहाजा नहीं गया। जहाँ चला गया, सऊदी अरब में नौकरी ढूंढता रहा, नहीं मिली।
واپس آ گیا پاکستان میں کام کرتا رہا. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ غلط راستے پہ چلے گئے. آپ جس راستے پہ ہیں وہاں سے اس سے بہتر آپشن ڈھونڈتے رہیں, اور آپ کو جب مل جائے تو آپ وہ اس پہ چلے جائیں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا. جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا, اسی پہ قائم رہیں, لیکن اگلے بہتر فیصلے کی تلاش میں رہیں. دوسری بات جو آپ نے کریٹ اے آئی کی ہے وہ ہاں مشکل ہے, کیونکہ ہر ملک میں اے آئی کا کام نہیں ہو رہا. بہت سے ملک ہیں جو کہ ابھی استعمال کی فیز میں ہیں, تو استعمال کے بہت ساری چھوٹے بڑے بزنسز ہیں جس میں اے آئی ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ چونکہ آپ موجود ہیں اس اور میں زیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان میں ہیں سارے, آپ اس خطے میں ہیں جہاں پہ کہ لوگوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے میں بھی پرابلم ہوئی, اس کے بعد کمپیوٹر استعمال کرنے میں پرابلم ہوئی, پہلے کمپیوٹر استعمال کرنے میں پرابلم ہوئی, پھر انٹرنیٹ. تو آپ وہ چیزیں سیکھیں جس سے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اے آئی استعمال کرنے میں مدد دے سکیں. بس جس طرح آپ کے پاس کوئی اسمال بزنس ہے, کوئی چھوٹی موٹی 10 15 20 لوگوں کا بزنس چلاتا ہے, وہ شاید دکان چلاتا ہو, کوئی چیز بیچتا ہو یا چیز بناتا ہو, ان کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اے آئی کا استعمال اپنے بزنسز میں کر سکتے ہیں. سو بی دا انیبلر, ہیلپ دیم آؤٹ. میں جب کریٹ اے آئی کی بات کر رہا تھا تو میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ صرف انویڈیا میں یا انتھروپک میں یا اوپن اے آئی میں کام کریں, بلکہ لوگوں کے لیے کریٹ کریں جو چیز وہ استعمال کر سکتے ہیں. ڈونٹ بی دا اینڈ یوزر. کہنے کا مقصد یہ کہ صرف چیٹ جی پی سے آپ گفتگو نہ کرتے رہیں, بلکہ کسی اور کو مدد دیں کہ اس کو بزنس کو ٹرانسفارم کر سکے, بزنس میں ایسی تبدیلی لا سکے جس سے ان کا فائدہ ہو سکے, ان کو مزید پھیلنے میں اور ایکسپینڈ کرنے میں مدد ملے. اوکے سر, ہم نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. سر امیر حمزہ. تھینک یو سو مچ سر. سر میرے 2 3 کوشچن ہیں. سب سے پہلا کوشچن تو کمپائلرس کے حوالے سے ہے, جو آپ نے کمپائلرس کی بات کی. تو سر کوشچن یہ ہے کہ سی پی یو مطلب اگر جس طرح نارملی جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سی پی یو کے کمپائلرز اور اس کا مطلب وہاں تک پہنچنے پہ جہاں تک ابھی اے آئی کے جو کمپائلرز ہیں یا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس کا ایک لرننگ پاتھ یا ٹریجیکٹری کیا ہوگا, یا یہ وہ کوئی پروپرائٹری نالج ہے انویڈیا یا ان کمپنیز کی کہ یہ کمپائلرز کس طرح ورک کر رہے ہوتے ہیں؟ سر کمپائلرز امیر میں سوری, جی سر سوری ٹو کٹ یو آف. وی وانٹ ٹو میکسیمائز کہ سب کو اپرچونیٹی مل سکے, تو سارے پلیز ایک ایک کوشچن کر لیں تو اٹ ول بی جی, ہیلپ فل. تو میں ان کے پہلے ہی سوال کا جواب دے دیتا ہوں. پھر کمپائلرز میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک پروپرائٹری پارٹ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر کی نالج, جس کو آئی آئی انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن باقی سب چیزیں بڑی جنیرک ہوتی ہیں. اگر آپ نے آج کمپائلر سیکھنا ہو تو آپ LLVM سے شروع کر سکتے ہیں. ایک کمپائلر ہے, کیونکہ جو اسپیشلائز پارٹ ہے ہارڈ ویئر کا وہ کمپنیاں نہیں بتاتی. انٹیل بھی نہیں بتا, انٹیل کا ایسا ہے, آرم کا ہے, اور لوگوں کا ہے, وہ چیز ہڈن ہے. لیکن آپ نے اگر جنرل پرپز آپٹیمائزیشن کرنی ہے کمپائلر میں تو وہ کامن ہے, وہ سب لینگویجز میں اور سب میں کامن ہے. تو میرا سجیشن یہ ہوگی کہ LLVM سے شروع کریں. بہت ہاٹ ٹیکنالوجی ہے کمپائلر کی فیلڈ میں. MLIR کو دیکھیں, LLVM کو دیکھیں, یہ چیزیں ہماری کمپنی میں always looking for talent. شیخ. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرسٹ آف آل سر آپ نے مینشن کیا کہ آپ ٹیلی کمیونیکیشن اور الیکٹریکل انجینئرنگ سے آپ نے ٹرانسفارم کیا یہاں کے ریٹر سائٹ پہ اے آئی کے. سو آپ اس فیز کے اوپر تھوڑا سا مزید ایمفیسائز کریں گے کہ آپ نے ایگزیکٹلی کون کون سے کورسز لیے اور ان دنوں آپ کی کیا روٹین ہوتی تھی اور آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا, اور پھر ایک پروفیشنل بننے میں آپ کو کتنا عرصہ لگا؟ پروفیشنل تو آپ بن جاتے ہیں جیسے ہی آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, آپ نے پہلی نوکری کی, یو آر اے پروفیشنل. تو اس میں تو کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. لیکن روٹین یہ تھا کہ دن کو نوکری اور شام کو پڑھائی. اور آج کل بھی میں نے لٹرلی, ابھی تک میری پڑھائی ختم نہیں ہوئی, کل رات کو میں نے ایک سٹینفورڈ کا کورس کمپلیٹ کیا ہے, لیکن وہ لیڈرشپ اور انوویشن کے بارے میں ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہہ رہا تھا کہ ٹرین اور ری ٹرین کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. تو روٹین یہ
تھا کہ میں دن کو نوکری کرتا تھا فلپس میں اور شام کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا کورس لیتا تھا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، سافٹ ویئر ٹیسٹنگ، کوالٹی، سی پروگرامنگ، سی پلس پلس پروگرامنگ، اسٹینفورڈ کے کورس لیے. تو جہاں کورس لینے، اور اب یعنی یہ میں آپ سے تقریباً 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اب جو ہے یہ چیزیں موسٹلی آن لائن اور فار فری اویلیبل ہے. میں یہ پری یوٹیوب ایرا کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو شام کو کسی کلاس روم میں جا کے ہی سیکھنا پڑتا تھا. اب آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. تو اپنے لرننگ گول ضرور بنا لیں کہ میں اتنے گھنٹے اس چیز سیکھنے میں صرف کروں گا یا کروں گی، اور اس پہ قائم رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے دن میں کارو آؤٹ کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی فیلڈ کی چیز ہو. کئی دفعہ وہ فیلڈ ایڈجیسنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ کی فیلڈ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کے امیجنیشن اور ہورائزن تھوڑا سا براڈن ہو جاتا ہے، آپ کا سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اپنا ٹائم تھوڑا سا ایلوکیٹ کریں، ہر روز 1 گھنٹہ. مجھے پتا ہے کہ 1 گھنٹہ نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے اسکیجول میں رات 9 سے 10 کا ٹائم صرف پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ اور ری ایجوکیٹ کرنے کے لیے. سر جواد. تو سب میوٹڈ لگ رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی ویلکم. سر میں محمد جواد بول رہا ہوں. آپ کی جرنی سن کے کافی اچھا لگا، اور بیسیکلی میری بھی جرنی کچھ ابھی اسٹارٹنگ فیز میں ایسی ہے. بیسیکلی میں نے مائننگ انجینئرنگ کری تھی، اور پھر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف موو ہوا ہوں. میں نے اے آئی کو یوز کیا کافی ایز اے ڈیٹا انالسٹ، اور ابھی بھی میں بیسیکلی فائنینشیل آرگنائزیشن میں ہوں. تو انہوں نے مجھے نا بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ٹریڈ ڈپارٹمنٹ میں پلیس کر دیا. ٹریڈز مینس کے فزیکل گڈس جو ہم شیئر کرتے ہیں، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہوتی ہے، وہ ناٹ ٹریڈنگ. تو اس میں ایشو یہ آ رہا ہے سر، مجھے آٹومیشن کے پارٹ کے لیے رکھا ہوا ادھر. تو مجھ سے نا وہ آٹومیشن ہو نہیں پاتی ہے، لائک کیونکہ وہاں پہ آٹومیشن کے لیے ایشو یہ کانفیڈینشیل ڈیٹاز ہوتے ہیں وہاں پہ، امپورٹر کے ایکسپورٹر کے. تو وہاں پہ میں بہت سی اسٹریٹجیز ان کو میں بولتا ہوں کہ یہ آپ یوز کریں، ان کو کیا کہتے ہیں اپنا وہ انوویشن آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں. لیکن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا لیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو مطلب اے آئی کی وہ انوالومنٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور مجھے ٹرانسفارمیشن کا رول دیا ہوا ہے. تو اس کو میں کس طریقے سے ان کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طریقے سے مطلب آپ گائڈ کر دیکھیں، سکتے ہیں؟ کئی دفعہ آپ کو جس کو یہاں ہم کہتے ہیں پروف آف کانسیپٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ڈیٹا اپنا بنا لیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ ڈیٹا اگر میرے پاس ہے، یعنی سنتھیٹک ڈیٹا جس کو کہتے ہیں، کر کے دکھائیں کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. کئی دفعہ لوگ جس کو کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ میں پھنسے رہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کر لیا تو یہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ان کو کر کے دکھا دیں کہ بھئی یہ اگر ڈیٹا میرے پاس ہوتا تو یہ چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے، اور اس تیزی سے ہو سکتی ہے، اور یہ کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں اس سے، تو وہ پھر میرے خیال میں زیادہ اوپن ہو جاتے ہیں ڈیٹا شیئرنگ میں. تو کوشش کریں کہ ایسا ایک پروف اور آف کوشچن تھا. کانسیپٹ کریں. یہ بیسیکلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں کا میں پارٹ ہوں، تو ہم اس کریئر کو آگے کس طریقے سے موو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اے آئی کی جو جو ہے ہر دن بعد اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کی دیکھیں، کریئر اپارچونیٹیز آپ بتا سکتے ہیں کیسی ہے؟ آپ کو بھی اسی تیزی سے چینج ہونا ہوگا جس تیزی سے اے آئی چینج ہو رہی ہے. اور اب میرا تو خیال ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بھی شاید ایک آبسلیٹ ٹرم ہو جائے، کیونکہ ڈیجیٹائز تو ہو گئی ہیں چیزیں زیادہ تر، ایٹ لیسٹ زیادہ تر دنیا میں. اب یہ ہے کہ آپ اس کو کہلائیں کہ اے آئی ٹرانسفارمیشن، کے جو کام پہلے سلو ہو رہا تھا وہ تیزی سے ہو سکے، پہلے ان ایکوریٹ تھا تو ایکوریٹ ہو جائے، پہلے جہاں 10 لوگ کر رہے تھے تو وہاں کم لوگ کر سکیں. یہ ساری چیزیں میرا خیال میں ان پہ فوکس کریں کہ بھئی اے آئی کو کس طرح لیوریج کیا جائے فار ایکوریسی، اسپیڈ اینڈ کاسٹ. سر نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں محمد حذیفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، ایک کوشچن یہ تھا کہ میں ابھی الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہوں یوٹی لاؤ سے، اور سر میں ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں ٹیلی کام میں. لائک میں سروسز پرووائڈ کرتا ہوں ڈیٹا سینٹر کو، اور ان کی فائبر آپٹکس کی مینجمنٹ کرتا ہوں. سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائک تھوڑا پیچھے رہ رہا ہوں اس سے، تو اس میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کر لینا چاہیے؟
دیکھیں ڈیٹا سینٹرز تو اس وقت سب سے ہاٹ فیلڈ ہے کیونکہ ڈیٹا سینٹر تو یہاں اتنی تیزی سے بن رہے ہیں، ایٹ لیسٹ امریکہ میں، اور جگہوں پہ بھی ضرورت ہوگی، جس کو ساورن اے آئی کہتے ہیں کہ ہر ملک کو، ہر حکومت کو اپنے ملک کے لیے اپنی اے آئی چاہیے ہوگی. تو میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ وہ جو پچھلے صاحب تھے جواد صاحب، وہ ڈیٹا کے بارے میں بات کر رہے تھے اور سیکریسی کی، اور یہی چیز حکومتوں اور دنیاؤں میں ہوگی کہ پاکستان یا انڈیا یا کوئی اور ملک اپنا ڈیٹا کیوں شیئر کرے گا انتھروپک اور کلاؤڈ سے کہ جی آپ ٹرین کر لیں ہمارے ڈیٹا پہ. آپ کو خود ٹرین کرنا پڑے گا اپنے ڈیٹا پہ. لاہور میں رہتے ہوئے آپ سیف سٹیز پروجیکٹ پہ چلے جائیں اور جگہوں پہ جائیں جہاں پہ ان کے پاس ہیوج، مطلب میسو اماؤنٹ آف ڈیٹا موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں وہ بالکل صحیح فیلڈ ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشانی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہت ایڈوانسمنٹ ہونے کی ابھی بھی ضرورت ہے. ڈیٹا سینٹرز بے شمار لگنے کی وہ ہے ضرورت، کیونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی وہاں پہنچی نہیں ہے جہاں پہ پہنچ سکتی ہے پاکستان میں بھی، اور ڈیٹا سینٹر کے بغیر اے آئی کام نہیں کرتی. سر محمد ارحم. جی میم، thank you so much and thank you so much sir for such a valuable webinar. جو آپ نے اپنی ساری زندگی کا ہمیں گرکس بتایا ہے. میرا کوشچن ہے ریگارڈنگ، آپ نے سی پی یو جی پی یو ٹی پی یو کی بات کی، تو ایک لیٹسٹ ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے آئی تھنک 1-2 سال پہلے، آر ڈی یوز. تو آپ کیا لگتا ہے کہ آر ڈی یوز جی پی یوز کو اوور لیپ کر جائیں گے؟ اور اگر کریں گے تو اٹ وڈ بی بیٹر فار بزنس مین، یا یہ کمپنیز کے لیے بیٹر ہوئے گا یا بزنس مین کے لیے ان ٹرم آف لیٹنسی اینڈ کوسٹ؟ میں فیملیئر نہیں ہوں اس ٹرم سے، لیکن یہ جو بہت ساری ٹرمنالوجی، اور محفل میں کسی نے چیٹ میں پوسٹ بھی کیا تھا، ٹی پی یو، ایل پی یو، این پی یو. آئیڈیا بڑا سمپل ہے، سمپل تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کس طرح سب سے تیزی سے اپنا جواب ڈلیور کر سکیں اے آئی میں. اس کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف آئیڈیاز پیش کی ہیں. کچھ جو لوگ اس سے متعارف ہیں اے آئی سے، کچھ ٹریننگ کے لیے ریلیونٹ ہے، کچھ انفرنس کے لیے ریلیونٹ ہے، کچھ انفرنس ایسی جو کہ آپ کے کمپیوٹر پہ ہو سکے، کچھ ڈیٹا سینٹر انفرنسز. بہت سارے ماڈلز ہیں اس میں، یعنی ماڈلز ناٹ این نیورل نیٹ ماڈل، بلکہ بہت سارے طریقے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے. میں پرسنلی آر ڈی یو کے بارے میں فیملیئر نہیں ہوں، میں نے نہیں سنا. لیکن جو اور چیزیں میں نے بتائیں، سی پی یو جی پی یو ڈی پی یو کے علاوہ، این پی یو ٹی پی یو، یہ ساری آئیڈیا ایک ہی ہے کہ جی آپ کس طرح سالو کر سکیں. ان میں سے کوئی ایک ونر نہیں ہوگا، ان میں سے ایک ایسا نہیں ہوگا جو پوری دنیا پہ حاوی ہو جائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈیٹا سینٹر میں انرجی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. آپ کے لیپ ٹاپ پہ کاسٹ پر واٹ از امپورٹنٹ. انفرنس میں لیٹنسی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹریننگ میں لیٹنسی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. لیٹنسی اس ٹائم کو کہتے ہیں جو کہ بیک اینڈ فورتھ میں ہوتا ہے. تو کوئی ایک سولوشن، جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ کوئی ایک آرکیٹیکچر، کوئی ایک سولوشن نہیں ہے جو سب چیزوں کو سالو کر سکے، نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے. اسی لیے ہر ایریا جو ہے وہ ول بی اسپیشلائزڈ. تو آر ڈی یو کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ایک ایریا سالو کرتا ہوں. لیکن ان ساروں کا مقصد ایک ہی ہے کہ لو کاسٹ، لو لیٹنسی، ہائی پرف پر واٹ. سر ہم نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. سر وسیم محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے سر، جو انجینئرس سے جو بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں سر، جو انجینئرنگ کر کے گریجویٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو سر وہ لوگ اتنا اے آئی کوڈنگ وغیرہ اتنا نہیں سیکھے ہوتے ہیں. لیکن سر ابھی دور ہی اے آئی اور کوڈنگ کا ہے، تو سر کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے سر تاکہ اے آئی کوڈنگ بھی تھوڑا سا سیکھ جائے سر؟ اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ، کون سا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلا تو ہے کہ اے آئی کو استعمال کرنا ضرور سیکھ لیں. اے آئی کا استعمال کرنا ضرور سیکھ لیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری رہے گی.
ये इसी तरह है कि आप इंटरनेट इस्तेमाल करना या कंप्यूटर इस्तेमाल करना ना सीखें। तो ये पहला वो है कि इस्तेमाल करना जरूर सीखें, उसके बाद देखें कि क्या और किया जा सकता है। जब इस्तेमाल करना सीख जाएं तो दूसरों को सिखाएं। और हो सकता है कि बहुत लोगों की रोजी इसी में लिखी हो कि वो दूसरे लोगों को एआई का इस्तेमाल करना सिखाएं। मेरा मकसद अगेन चैट जीपीटी इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए सॉल्व करें प्रॉब्लम। उन इर्द गिर्द देखें कि उनकी क्या चीजें हैं जिनको आप एआई से बेहतर बना सकते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह बेहतर की जाए, उनके बिजनेस को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। ये चीजें मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है। कोडिंग कम रेलेवेंट हो जाएगी, यानी उसकी कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एआई क्रिएट करने वाली साइड पे हैं तो कोडिंग की बहुत जरूरत है। लेकिन चूंकि एआई कोड करना शुरू होगी, इसलिए एक्चुअल कोडर्स की जरूरत कम हो जाएगी। ये फैक्ट है। जो जो कोर कोडिंग बिजनेस है, मैं आपको जाहिर है एआई इस्तेमाल करने के लिए भी थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो मुख्तलिफ है थोड़ी सी जो मेरे ध्यान में। शुक्रिया। सर तारिक अजीज। Salam, sir. वालेकुम सलाम। Sir, the student of software engineering, and you know that many of the people say that it has no scope in the job market is shrinking. So, sir, which field we choose for the future that will remain best over time, and especially in the research? देखें जी, कंप्यूटर साइंस की नौकरियां खत्म नहीं हुई हैं, ये फैक्ट है। तो इस बारे में आप परेशान ना हो कि जी कंप्यूटर साइंस खत्म होने लगी है एज अ साइंस। जो चीज खत्म हो गई है वो ये है कि जो लोग इस्तेमाल वो चीजें जो कर रहे थे जो कि अब एआई कर लेती है। ये याद रखें कि एआई बजाते खुद कंप्यूटर साइंस से बनी हुई है, कहीं आसमान से नहीं उतरी, कहीं जमीन से नहीं निकली। कंप्यूटर साइंस वाले हुई ने एआई क्रिएट किया, नंबर वन। अगेन मेरा जो बात मैं पहले भी कह रहा था कि आप अपने नॉलेज को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त कंपनी में, मेरी कंपनी में जहां मैं काम करता हूँ, कोई भी एआई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ था, ना ही ज्यादातर ने जिन्होंने पिछले 10-15 साल में नौकरियां ज्वाइन की हैं उनमें से कोई एआई इंजीनियर नहीं था। मेरी तरह के टेलीकॉम इंजीनियर थे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने एआई सीख ली। आपको ये देखना होगा कि अब नेक्स्ट लेवल पे किन लोगों की जरूरत है। और वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि आप लोगों को ये देखना होगा अपने इर्द गिर्द की क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं एआई के, और उस पर फोकस करें। इर्द गिर्द देखें, बिजनेसेस को देखें उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल में वही चीज जो है वो सबसे ज्यादा कारामद साबित होगी अगली एटलीस्ट 3 से 5 साल में। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि जी अगले 10 साल में क्या होने वाला है, उसका जवाब मैं कभी भी नहीं देने के काबिल, क्योंकि जिंदगी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि क्या होने वाला है। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडिक्शन इस वक्त 1 से 2 साल की करता हूँ। जी सर तैयब इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया, ठीक ठाक। सर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मतलब बात की कि इट इज़ नॉट डाइंग। तो सर मतलब कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि प्रोग्रामर्स की वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है। तो सर एग्जैक्टली मतलब कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन डिमांडिंग होगी? मतलब कुछ चीज़ों का उसमें स्कोप कम हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें हैं मतलब कि जिनका स्कोप ज़्यादा हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। जी, आई थिंक ये वही जवाब है जो मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन ये कि दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको ये देखना होगा कि जो चीजें एआई कर सकता है उसकी जाहिर है वैल्यू कम हो गई है। दो तरह से कम हुई है। पहले ये कि जो काम 8 लोग पहले कर रहे थे उसके लिए शायद आपको 4 चाहिए, तो अब बाकी 4 की नौकरियां या तो खतरे में या वो हायर नहीं होंगे। मैं अपने ग्रुप में जहां 10 इंजीनियर हायर करता था वहां मैं अब 6 इंजीनियर हायर करता हूं, क्योंकि वो काम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि काम अब आप जो लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस की जरूरत नहीं, वो ये सोच रहे होते हैं कि काम उतना ही है, लोग कम चाहिए हमें। कभी ये सोचें कि काम बढ़ाने की तरकीब क्या है। तो एनवीडिया में आप जेंसन की अगर गुफ्तगू सुने तो वो ये हमेशा कहता है कि भाई जो लोग इस वक्त ले ऑफ कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लोग, दे डोंट लैक वर्क, दे लैक इमेजिनेशन।
یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ورک آپ سوچ رہے ہیں کہ جی کام اتنا ہی ہے، لوگ کم چاہیے ہمیں کیونکہ اے آئی آ گئی ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ اس کو کام کو ایکسپینڈ کس طرح کرنا ہے. اور یہی بات بزنسز کو میں چیلنج کروں گا جو لوگ بزنس میں ہیں یا کر رہے ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ایکسپینڈ کریں تاکہ یو ڈو مور ود the same amount of people, not the same amount of work with less amount of people. یہ بہت ضروری فیکٹ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایکسپینڈ کرنا ہوگا اپنے آپ کو. پتہ نہیں میں نے آپ کے سوال کا صحیح جواب دیا کہ نہیں، لیکن یہ کہ ٹیکنالوجیز میں ٹرائی ٹو گو ڈیپر، مور نیش، مور اسپیسیفک. بہت سارے لوگ پائتھون سیکھتے ہیں لیکن وہ کبھی سی اور C++ نہیں سیکھتے کیونکہ وہ مشکل ہے. کوشش کریں کہ ایسی چیزوں میں جائیں جس میں کہ زیادہ جس میں لوگ کم ہوں. بے شک نوکریاں بھی کم ہوں لیکن لوگ کم ہوں. اوپر کے لیول پہ اسٹیک میں بہت زیادہ لوگ ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں. فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، فل اسٹیک ڈیولپمنٹ، ڈیٹا بیس، پائتھون، یہ چیزیں کامن ہو گئی ہیں اور یہ چیزیں اے آئی کو بھی بہت اچھی آتی ہیں کرنی. اوکے سر، تھینکس ا لاٹ. ویلکم. جی اور کوئی سوال ہے؟ Yes, ma'am. Farwa Zahid. جی Sir, Assalamu alaikum. Thank you so much for joining the session. It was really an honor to hear your experience. Sir, I have a bachelor's in mathematics اور اس کے بعد میں نے پاکستان کے کارپوریٹ میں تقریباً 3 سال کام کیا ہے, especially in the data science. And now I'm going to pursue my PhD in mathematics this fall at the University of Missouri. So sir, I wanted to ask if from your experience آپ نے جیسے کہ 2-3 decades میں ٹیک انڈسٹریز میں کام کیا, so what would you suggest for someone who is from maths background اور جو کہ اپنا who also wants to work in the tech industry especially in US. So مجھے کون سی skills پہ کام کرنا چاہیے, how the culture is in the US especially for like the job hunt یا internships کے لیے. دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اے آئی از میتھ. یہ آپ کو اگر آئی ہوپ کہ پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو دا فنڈامنٹلز آف اے آئی از میتھ. اور جو لوگ سیکھنا چاہیں ان کو میں کہوں گا کہ سمپل جا کے نیورل نیٹ دیکھیں کہ پرسیپٹرون کیا ہوتا ہے، اور وہ میتھ از دا فنڈامنٹل. اور جی پی یوز چونکہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں، اگر جس کو میٹرکس ملٹیپلیکیشن آتی ہے تو اس کو آدھی اے آئی آ جاتی ہے. پہلی بات تو یہ. تو آپ بہت اچھی فیلڈ میں ہیں، کنگریچولیشن آن پرسوئنگ. بہت خوشی ہوئی سن کے. آپ جیسے لوگ جو ہیں جو میتھ کرتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں، یعنی کمپیوٹر سائنس والے آپ کی میتھ لے کے ان چیزوں میں اپلائی کرتے ہیں تاکہ اس سے وہ ریزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. جو میں نے شروع میں بات کی کہ امیج کلاسیفیکیشن از اے کلاسک میتھ پرابلم، کہ کنولیوشن انوالوڈ ہے، اور چیزیں انوالوڈ ہیں، یہ ساری چیزیں میتھ ہی کے کانسیپٹ ہیں. تو آپ کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اپنی ریسرچ پہ فوکس کریں، پی ایچ ڈی میں ایسے ٹاپک پک کریں جو کہ انڈسٹری ریلیونٹ ہو. آئیڈیلی انڈسٹری سے ہی آیا ہو پرابلم رادر دین پروفیسر سے آیا ہو، کیونکہ وہ سالو کرنے میں آپ ڈائریکٹلی پلگڈ ان ہو جائیں گی کہ جہاں سے پرابلم آیا آپ ان کے لیے سالو کریں گی. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ ہمیشہ امریکہ کے اپنے آپ کو، یا جہاں بھی آپ پی ایچ ڈی کریں، اپنے آپ کو ریئل انڈسٹری سے بہت بہت قریب رکھیں. رادر دین کئی لوگ بہت سائلوڈ ہو جاتے ہیں، اور میری بھی یہی پرابلم تھی. جب میں نے ماسٹرز کیا تو میں سعودی عربیہ میں تھا جہاں پہ میں نے تھیسس آپشن لیا، لیکن انڈسٹری سے بہت دور تھا، اس لیے وہ بڑا ایکڈیمک سا ریسرچ ہو گئی رادر دین کہ وہ انڈسٹری فوکسڈ ہوتی. اور اسی کے تھرو انٹرنشپ اور چیزیں جاب آسان ہو جائیں گی. جی السلام علیکم سر. میں نے ابھی ریسنٹلی گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے اے آئی میں، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے یہ چیز بتائی ہے کہ 1 اسٹیپ اہیڈ رہ کے ہمیں سوچنا چاہیے. تو میرے پاس مینلی 2 آپشنز ہیں، ایک ری انفورسمنٹ لرننگ میں آگے ماسٹرز کرنے کا، اور دوسرا جو ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ میرے مائنڈ میں تو ہے لیکن مجھے آپشنز نہیں مل رہے ہیں اس میں نا. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ان دونوں میں سے کس کو چوز کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں ہاٹ فیلڈس ہیں اور فیوچر میں ان کی کافی ڈیمانڈ ہے. جی چھوٹی سی کریکشن، میں نے یہ کہا تھا کہ ایک سٹیپ آگے رہنے سے کام نہیں بنے گا.
ایک سٹیپ آگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز کر رہا ہے اور اے آئی وہاں پہنچ جائے گی کچھ عرصے میں. لیکن وہ ازرائے مذاق کہہ رہا ہوں. کوانٹم کمپیوٹنگ اور ری انفورسمنٹ لرننگ. کوانٹم کمپیوٹنگ میں پوٹینشیل بہت ہے, ریسرچ بہت ہو رہی ہے, کچھ اس میں ایکچوئل انوویشن یعنی ان دا سینس کہ انوینشن بھی ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی بہت نئی فیلڈ ہے ان دا سینس کہ ویل پروون نہیں ہے. تو آپ کا اگر ٹائم فریم آج سے 10 سے 20 سال کا ہے تو کوانٹم کمپیوٹنگ بہت اچھی چوائس ہے, کیونکہ اس کی طرف دنیا جائے گی اور جانے کی ضرورت ہوگی سپیڈ اور چیزوں کی وجہ سے. اگر آپ فوری سوچ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کی یہ چوائس اگلے 1 سال میں یا 2 سال میں کرنی ہے تو میرے خیال میں ری انفورسمنٹ لرننگ کی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں آج کل اور اگلے کچھ سالوں تک. ہوں. اور سر مگر ری دونوں اچھی انفورسمنٹ فیلڈ. لرننگ میں بھی ری انفورسمنٹ لرننگ میں بھی پہلے تو صرف اس میں ہارڈ ویئر روبوٹکس کا ہی کام تھا, لیکن ابھی اس میں سافٹ ویئر کا بھی ہو رہا ہے نا. مطلب ایون سننے میں آ رہا ہے کہ جنریٹیو اے آئی میں یہ آ رہی ہے ری انفورسمنٹ لرننگ, اور اس کے علاوہ ادر جو مشین لرننگ کی ڈومینز ہے اس میں بھی ابھی فیوچر میں آ رہی ہے. نہیں, ری تو انفورسمنٹ آپ لرننگ ہمیشہ سے, سوری ٹو کٹ یو, ری انفورسمنٹ لرننگ روبوٹکس سے نہیں شروع ہوئی تھی بلکہ سافٹ ویئر سے ہی شروع ہوئی تھی. اور سافٹ ویئر ہی کا کانسیپٹ ہے جو کہ بعد میں ہارڈ ویئر یا فزیکل اے آئی میں. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ دونوں جگہ ہے. سوری, آپ کا سوال میں نے کاٹ دیا تھا. تو سر میرے مائنڈ میں بیسیکلی اسپیس ایکس یا ناسا جیسے پلیٹ فارمز ہیں, تو ان کے اکارڈنگ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, میں ہارڈ ویئر میں جاؤں یا سافٹ ویئر کو ٹارگٹ کروں؟ آپ دونوں جگہ کامیاب رہیں گے. دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر نہیں چلتا اور ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بغیر نہیں چلتا. ہوں. ہارڈ ویئر میں ٹھیک ہے بھی سر, اتنا ہی تھینک یو ریوائول ہے جتنا سر. سافٹ ویئر میں. جی اوکے سر, تھینک یو. Sir Faraz? السلام علیکم سر. اچھا سر, میرا کوشچن یہی تھا ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ کہ ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کو بہت میسو اماؤنٹ آف انرجی چاہیے ہوتی ہے ماڈلس کو ٹرین ہونے کے لیے. تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انرجی کنزیوم کر رہا ہے, تو ہم مطلب جو ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر کتنی ٹریجیکٹری ہوگی کہ ہم ایفیشینٹ ہارڈ ویئر کب تک ایسے بنائیں گے جس سے ہماری اے آئی کی کاسٹ بھی کم ہوگی, اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں اے آئی کے ڈیٹا سینٹرز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دوسری جی یہ بہت اچھا سوال ہے, اور اسی پہ میں تھوڑی سی وہ جو میں نے میموری باؤنڈ اور کمپیوٹ باؤنڈ والی گفتگو کی تھی وہ یہ کہ اس وقت اے آئی از ویری ایکسپینسو, بہت مہنگا ہے اور بہت سلو ہے. اس لحاظ سے کیونکہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی سوال پوچھیں تو وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اے آئی سلو ہے, اور جو آپ انرجی یوزیج اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب یہ کہ جتنی اے آئی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس حساب سے انرجی پروڈکشن نہیں بڑھے گی. تو کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں انرجی ایفیشینٹ ہونا پڑے گا اے آئی میں. اس کے لیے نہ صرف ڈیٹا سینٹر لیول پہ بلکہ چپ لیول پہ ایسے سولوشن بنانے پڑیں گے جس کو ہم انویڈیا کی ٹرم یا انڈسٹری کی ٹرم میں کہتے ہیں پرف پر واٹ, یعنی کتنی پرفارمنس ایک واٹ میں نکلتی ہے. تو وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی. اس وقت اگر آپ کسی بھی ڈیٹا سینٹر کو جائیں, کسی بھی چاہے وہ گوگل کا ہو, اے ڈبلیو ایس کا, اور آپ ان کو کہیں کہ جی میں نے ایک چیز ایجاد کی ہے جس سے آپ کی 10% کاسٹ کم ہو جائے گی, تو سوچیں کہ وہ بلینز آف ڈالرز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے, اور مے بی ایون 5% ریڈکشن ان پاور کنزمپشن بلینز آف ڈالرز میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ بجٹ ہے اس وقت انرجی اور کمپیوٹ کا. تو کوشش کریں کہ اس ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری 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 امپورٹنٹ فیلڈ کہ آپ کسی طرح اس کو ایفیشینٹ بنائیں. ہم نے سولوشن بنا دیا لیکن اٹس ناٹ دا موسٹ ایفیشینٹ رائٹ ناؤ. یہ بیسٹ سولوشن نہیں ہے. تو ہمیں کسی طرح انٹرنیٹ اتنا انرجی یوز نہیں کرتا جتنا اے آئی یوز کرتا ہے. تو ہمیں اے آئی میں جتنا آپ اس کو ایفیشینٹ بنا سکیں گے اتنا ہی یہ اس کی بہت اپرچونٹی ہے, یعنی بہت مواقع ہے.
اوکے سر، تھینک یو. اچھا سر، ایک چیز اور کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ ابھی کرنٹلی ہو رہی ہے کہ ہم کتنا ایفیشینٹ ہارڈ ویئر اور فیچر میں بنا سکتے ہیں، اور لائکلی یہ ہے کہ ایسے سبسکرپشن کاسٹ بھی ہماری آگے چل کے کم ہو سکتی جی ہے اے آئی سبسکرپشنز میں اور ساری چیزوں میں. جی جی. انویڈیا نے تقریباً $20 بلین دے کے کمپنی خریدی گراک 8 مہینے پہلے، صرف اس لیے کیونکہ ہم انرجی ایفیشینٹ ہونا چاہتے ہیں. سولوشن ہے، کام کرتا ہے، لیکن انرجی ایفیشینٹ نہیں ہے. تو کمپنیاں بہت پیسے خرچ کر رہی ہیں کیونکہ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسے بچانے کے مواقع ہیں اس طرح. جی سر ہم نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. سر ارسلان. جی السلام علیکم سر. سر پہلے تو بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی جرنی شیئر کی اور سنسیئر گائیڈنس دی سر. سر آپ کی ایڈوائس جو ہے نا ایکسٹریملی ویلیویبل ہے. سر میرا بیک گراؤنڈ جو ہے نا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہے سر. سر میری جیسے ڈاٹ نیٹ کور میں AWS مائکرو سروسز کے اندر کام کر رہا ہوں سر. سر آپ نے مینشن کیا ہے کہ اے آئی کریشن کے اندر موو کرنا چاہیے. تو سر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جیسے موسٹلی یہاں پیپل بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، تو سر ہماری ڈومین کون سی ہو سکتی ہے؟ جیسے ایک تو فائن ٹیوننگ ہو سکتی ہے یا انفرنس آپٹیمائزیشن ہو سکتی ہے. اگر ہم انفرنس آپٹیمائزیشن کے اندر جائیں تو سر اس کا پاتھ وے کیا ہوگا؟ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا. دیکھیں، میں بڑی صاف گوئی سے یہ کہوں گا کہ پاکستان میں کچھ بیریئرز ہیں میرے ذہن میں کہ کاسٹ آف یوزنگ اے آئی از اسٹل ہائی، یعنی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کیس میں انفرنس کو آپٹیمائز کرنا ایک کاسٹلی وینچر ہوگا، یعنی اس میں آپ کے پیسے لگیں گے سیکھنے میں بھی اور کرنے میں. چونکہ آپ نے AWS مائکرو سروسز ڈاٹ نیٹ اور یہ کام کیے ہوئے ہیں، تو میرے پوائنٹ آف ویو سے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ میں یہ بات پہلے بھی کی اس ٹاک میں کہ بزنسز کو کیا ضرورت ہے، ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو آپ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اے آئی کے استعمال کے ذریعے. پاکستان کی کمپنیاں، پاکستان کے سرکاری دفاتر اور جگہیں جہاں پہ اے آئی ابھی استعمال نہیں ہو رہی، ان پہ فوکس کریں. میں خیال میں تو اس سے زیادہ، یعنی آپ کا کوئک ٹرن اراؤنڈ، آپ کو زیادہ جلدی فیڈ بیک اور چیزیں مل جائیں گی بنسبت اس کے کہ کوئی ایسی پرابلم سالو کرنے جائیں جس میں کہ آپ کو انیشل انویسٹمنٹ زیادہ ہو. جی سر انعام اللہ. انعام اللہ صاحب آپ میوٹ پہ ہیں میں خیال میں. آئی تھنک وہ انمیوٹ نہیں ہو سکتا. ہم نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. ڈاکٹر ارم. السلام علیکم. جی ہے. Question regarding as of you said, it's not important right now to just get a service level to languages. It's more سوری، important to break through. آپ کی آواز نہیں صاف آ رہی مجھے. آپ ذرا ریپیٹ کر دیں گے کوشچن اپنا. ہیلو. ہیلو سر، کلیئر ہے آواز؟ جی اب کلیئر ہے. Go ahead. سر میرا کوشچن تھا کہ آپ نے کہا کہ سرفیس لیول پہ ابھی پائتھن وغیرہ اس طرح کی لینگویجز سیکھنا اتنا کروشل نہیں ہے جتنا ایز اے کریٹر اے آئی کو بنانا کریٹ کرنا. تو آپ کو ایک روڈ میپ دے سکتے ہیں جس طرح آپ ایز اے بگنر کہ ابھی تو میں صرف پائتھن سیکھ لیکن آئی وانٹ جی بی ایز ویل، تو کیسے کریں؟ دیکھیں، پائتھن یوزر لیول لینگویج ہے جس کو ہم سسٹم لیول لینگویجز کہتے ہیں، جو کہ انڈر دا ہوڈ ہوتی ہیں. اس میں ابھی تک امبیڈڈ لینگویجز C اور C++ کا بے شمار استعمال ہے. رسٹ ایک لینگویج ہے نئی، اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو سسٹم لیول لینگویجز کہتے ہیں کہ اس میں
C++ में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसमें इतना ज़्यादा यूज़र इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर चूंकि वो हार्डवेयर के करीब होती हैं, वो इसलिए वो बेहतर समझी जाती हैं करने के लिए। तो मेरी सजेशन ये होगी कि C++ और रस्ट पे फोकस करें। C++, अब C तो खैर ऑब्सोलीट हो गई है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही कर रही हैं तो C++ और रस्ट जो है वो ज़्यादा। पाइथन एज ए यूज़र बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन ये कि स्टैक में जितना ज़्यादा नीचे जाएं वो इरेलेवेंट हो जाती है, और C++ और रस्ट ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सर शहीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो सर मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि मैं कौन सी CS में की है मैंने ग्रेजुएशन, तो मैं आपको ये मशवरा देना आपकी चाहता हूँ कि कौन शहीर, सी आपकी भी चीज़। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे, सॉरी। मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है CS में, अच्छा, तो नेक्स्ट मास्टर के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने आपसे ये सजेशन लेना चाह रहा हूँ कि कौन सी फील्ड में जाऊँ। सर मेरा माइंड बेसिकली है साइबर सिक्योरिटी में या AI में। साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें अभी भी काम में मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये कि मेरे लिहाज से साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ये जब हमने बात की थी एजेंटिक AI की, जब ये एजेंट्स कनेक्ट होते हैं, हमने बात की डेटा प्राइवेसी की और कॉन्फिडेंशियलिटी की, इन सब में बहुत ज़रूरी होगा कि जो एजेंट्स हैं उनको सिर्फ वही डेटा अवेलेबल हो जो कि उनको होना चाहिए। तो मेरे लिहाज से दोनों फील्ड बहुत अच्छी हैं। अम, मैं आपके लिए ये इंतखाब नहीं कर सकता, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में साइबर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी फील्ड है और इसमें काफ़ी स्कोप है अभी भी, क्योंकि ये काम अभी भी AI के जिम्मे इतना नहीं लगा। AI के जरिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रही हैं, जैसे आपने सुना होगा माइथस जो मॉडल था, उसको US गवर्नमेंट ने रोक दिया रिलीज करने से, क्योंकि उसके जरिए बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज और प्रॉब्लम्स सिक्योरिटी में एक्सपोज हो सकती हैं लोगों की। तो ये दोनों बड़ी अच्छी फील्ड्स हैं मेरे ख्याल के इसमें। थैंक यू सर। जी, Thank you so much, sir, for taking your time to answer all the questions. We have Sir Zafar, Sir Rizwan, and Sir Amir here with us. They can take the questions further, and you can leave if you want. Alright. शुक्रिया बहुत बहुत निस्बा आपका भी, और मुस्कान आप दोनों का, और जफर साहब और रिजवान, थैंक यू सो मच। Thank you, Sir Fahim Shafi. It was great listening to you. Thank you. We'll connect you again, but yeah, it was really a wonderful talk. और आपने बड़े humble से इतने सारे questions का जवाब दिया. It was 1 hour, but yeah, it's extended to Alright. 1.5 hours. Thank you very much, sir. ओके जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, आमिर बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी आमिर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे? वंडरफुल सेशन सर। आई थिंक थैंक यू। सबसे खूबसूरत बात है कि अक्रॉस पाकिस्तान, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, गुजरांवाला, आई थिंक पूरे पाकिस्तान से बच्चे आपको सुन रहे थे। मैं थोड़ा लेट जागा हूँ, आई वाज जस्ट वाचिंग एवरीथिंग। इट वाज अ वंडरफुल सेशन, एवरीबॉडी एंजॉयड इट। आपकी विजडम से आई थिंक बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बड़ी डायरेक्शंस बच्चों को मिल गई, वेरी comprehensive input sir. I think it's a great pleasure for all the students कि आप जैसे एक expert of the market जो है उन्हें सुनने का मौका मिला। Thank you very much from the iCode Guru and from my personal side as well. आपसे always feel very pleasure meeting you sir. जी आमिर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का मुझे। Thank you very much sir. थैंक यू। Questions, Sir Rizwan और Sir Amir ले लेंगे. Sir Mohammed Wajid.